अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाजरीन, निजाम की बेबसी की तस्वीर कशी है या जमहूरी असूलों की पहलू तही, ज़ाब्ते की बेकसी है या फिर इख्तियारात की बेबसी के 22 ग्रेड का एक अफसर इस निज़ाम इन असूल ज़वाबित और हुकूमती और रियासती इख्तियारात पर भारी है। रियासत का सरबराह हो या सूबे का सरबराह, एक IG के आगे दोनों बेबस दिखाई दे रहे हैं। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 240 की रूह से वफाक और सूबे में इत्तफाक राय के जरिए तैनाती जरूर, मगर वजीर आला सिंध और वजीर आजम के 5 नामों में से एक पर इत्तफाक के बावजूद IG सिंध की ढिटाई कह लीजिए या फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड बरकरार है। जब जाऊंगा अपने मुकद्दस से जाऊंगा, और जब जाऊंगा वो ट्रांसफर नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी, ट्रांसेंड करूंगा मैं, एक नए मराइल पे जाऊंगा मैं। लेकिन मैं अगर गया भी कहीं तो मैं हाथी सवा लाख का ही रहूंगा, फिक्र ना करें आप। आइन पर, निजाम पर और रवायात पर हावी एक कलीम इमाम ही क्या, कौम को तो अभी तक 400 से जायद लोगों का कातिल रावण बार भी नहीं भूला। जाली पुलिस मुकाबलों में कौम के बच्चों को ठिकाने लगाने वाले का वो अंदाज भी याद है कि जब कानून पीछे और 22 ग्रेड का ये अफसर विक्ट्री का निशान बनाते हुए आगे आगे था। ग्रेड 22 के इस अफसर की ताकत का आलम यह है कि साहब बहादुर अमरीका तक ने खौफजदा होकर इस पर पाबंदी लगा दी। रियासत हफ्तों तक खाक छानती रही। अब अदालत में पेश हुए भी, मगर ऑफकोर्स अपनी कंडीशंस, अपनी शराइत पर। और आज ये साहब दोबारा पुलिस सर्विस ज्वाइन करने की तैयारी में है निजाम के इस सुकम में। मगर एक कबीला कमजोर बहुत है, जिसे जब जैसे चाहो जहां चाहा गया गिरेबान से पकड़ा, घसीटा, गायब कर दिया। मुंतखब अवामी नुमाइंदों पर कानून की कड़ी गिरफ्त पर एतराज नहीं। इख्तलाफ जो है वो उस तरीका कार से है, उस प्रोसेस से है जो इन नुमाइंदों और आम शहरियों के साथ इस्लामाबाद में हुआ। पुरअमन एहतजाज पर शहरी का बुनियादी हक, एक बेसिक राइट, एक प्रोटेस्ट करने का, एक हर शहरी का, आपका है, मेरा है, हर एक का है। खान साहब को तो ये बात बहुत अच्छी भी लगती थी, बल्कि धरनों और लॉन्ग मार्च में इस हक का पूरा दिफा करते और उसके हक में बात करते। एहतजाज जमहूरियत का हुस्न तो है, मगर आज जमहूरियत सरेआम डंडे खा रही है और एहतजाजियों पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 147, 139, 188, 353, 186, 341, 124A और 505A जैसी इंतहाई सख्त दिफात लगा दी गई हैं। असूलों की बेतौकीरी ये कि 1.5 साल एहतसाबी रीत ये रही है कि इल्जाम लगाओ, फिर कोई मालिया से बुलंद लगाओ, वो भी एमी छोटे मोटे नहीं, फिर साल 1.5 के लिए अंदर रखो और फिर जमानत पर रिहा कर दो। ताज्जुब नहीं कि हाचीमा पर आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम, कायदे आजम थर्मल पावर प्लांट, पैरागॉन हाउसिंग सिटी, LDA सिटी और आमदन से जायद असासाजात केस में अरबों रुपए की हेर फेर का इल्जाम था। मगर जमानत हुई तो वही इल्जाम लगाने वाला नैब खामोशी से मामले को सुलझाता दिखाई दिया। यह असूलों से रूगर्दानी ही की तस्वीर है कि कल अदालत उज़्मा ने ट्रेन हादसे में 70 बंदों की हलाकत पर वजीर मौसूफ का जमीर झंझोड़ा और इस्तीफा क्यों नहीं दिया का सवाल उठा दिया। अब ज़ाब्ते होते तो इस्तीफे की ये आवाज जो है वो अदालत से नहीं, उस काबीना से आती कि जो कल डंके की चोट पर ख्वाजा साद रफीक से इस्तीफा मांग रही थी। रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है। जब मेरे ज़मीर पे बोझ हुआ, मैं आपकी ख्वाहिश पर पूरा उतरूंगा। मगर ये सियासत का आईना है कि जहां अपनी सूरत के सिवा हर दूसरा कजी है, कोतानदेश है, चोर है, डाकू है, जरूरत पड़े तो बरसों की गर्द तले दबे सबूतों के साथ संदूक मिनटों में अदालतों में पेश हो जाते हैं। और जरूरत ना रहे तो उस वक्त के सदर मुमलिकत के एक हुक्म पर फैसल सालेह हयात से लेकर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के खातों को दाखिली दफ्तर कराता है। मसला ये है कि मियां बरादरान की फैक्ट्रियों को पर लग जाएं तो 40 साल का जवाब मांग लिया जाता है। मगर 2002 मॉडल की एक किया स्पोर्टेड जीप गाड़ी पर सियासी वानों में आने वाले खुसरो बख्तियार साहब चंद बरसों में सल्तनत के बादशाह हो जाएं तो नैब जैसा गैर जानिबदार इदारा सवाल करने में भी 1.5-2 साल लगा देता है, या तो फिर सिरे से जुर्रत ही नहीं करता। इसी हवाले से बात करेंगे ये सुकम, ये लूप होल्स, ये दौरे मेयार, ये जमहूरियत और इसके अंदर हमारे हकूक कहां गए, हम सब कहां खड़े हैं। इसी हवाले से आज बात करेंगे। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, साबिक वजीर इत्तलात रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के टेन्योर में। लास्ट बट नॉट लीस्ट कवर शौजेब साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली, हमारा साथ देंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। कायरा साहब, आपसे आगाज करूंगी। ये डेडलॉक बनता दिखाई दे रहा है वफाक और सिंध के दरमियान आईजी के इशू के ऊपर। सर, मसला क्या है? आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर एक वजीर आजम ने अपना अग्रीमेंट दे के उसके ऊपर वापस अपना फैसला तब्दील कर लिया, उसके बाद चीफ मिनिस्टर मुराद साहब जो है वो अब अपनी पोजीशन पे कायम हो गए हैं कि अब मैं भी नहीं हिलूंगा, तो ये किस तरह मामला आगे बढ़ेगा? कि मैं पहली गुजारिश तो ये है कि पाकिस्तान में 5 हुकूमतें हैं। 5 हुकूमतों में एक फेडरल है, 4 सूबाई हैं, और ये डिवॉल्व्ड गवर्नमेंट में 5 हुकूमतों के अपने अपने इख्तियारात। वजीर आजम साहब को अपनी टीम, अपनी जो ब्यूरोक्रेटिक टीम है वो, या अपनी जो इलेक्टेड टीम है वो चुनने का मुकम्मल तौर पे इख्तियार है। वो किसको किस महकमे का सेक्रेटरी लगाना चाहते हैं, किसको एडिशनल सेक्रेटरी लगाना चाहते हैं, वो 10 दिन के लिए लगाएंगे, वो 2 महीने के लिए लगाएंगे, वो 5 साल के लिए लगाएंगे, ये उनके इख्तियार है। इसी तरह सूबाई हुकूमतों को भी इंडिपेंडेंट मैंडेट है, वो कंडीशनल नहीं है। सो उनके यहाँ भी अगर वो वहां पे एक सिर्फ फर्क है कि वजीर आजम साहब ने खुद फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमों को लगाना है, और 2 पोस्टें ऐसी हैं जो सूबों ने मरकज से लेनी है, यानी आईजी और चीफ सेक्रेटरी, और वो ख्वाब फाग उनको भेज दे, ख्वाब सूबे उनको लिख के भेज देते हैं, वो 3 का पैनल आ जाता है, उसमें से सिलेक्शन हो जाती है। कभी आज तक काबीना में ये मामला डिस्कस नहीं हुआ। ये बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और पीएम सेक्रेटेरिएट का इशू होता है। पंजाब के 5 आईजीज बदले हैं 1.5 साल में। आज यहाँ से रिकमेंडेशन गई, उसी वक्त सेम डे या अगले दिन उसका नोटिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे अदालतें भी इसको स्टे नहीं देती, सिंध के अंदर अदालतों ने भी स्टे दिया। बड़ी हैरानकुन बात है। अब ये एक बात समझने की है कि ये वफाकी हुकूमत की वहां पे अथॉरिटी नहीं है कि जिसको चाहे अपॉइंट करे, जिसको चाहे ना करे, जब तक चाहे रखे। नो, ऐसा नहीं है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, और वहां पे अथॉरिटी को अब डिफाइन कर दिया गया एक फैसले के तहत कि जी अथॉरिटी जो है दैट लाइज विद द कैबिनेट। हालांकि कैबिनेट तो सोल डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो भी हो उसकी होती है, और वो जो मिनिस्टर होते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जब चाहे उनको विदाउट असानिंग एनी रीजन वो उनको रिमूव कर सकते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने 3 वजीरों को सैक कर दिया, तो किसी से पूछा, कोई वजाहत हुई? नो, उनका हक है। लेकिन चले, ये एक अलग बहस है। बट सवाल ये है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, मगर हाँ, महमूद खान ने जरूर कहा कि इनके साथ मैं आगे नहीं। नो, नोटिफिकेशन जो हदा अथॉरिटी वो महमूद खान इस्तेमाल, पार्टी चेयरमैन के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। हाँ, तो दूसरी गुजारिश ये है, चले आप अच्छा एक और पोजीशन, मैं एक और भी बात कर दूं छोटी सी। लेकिन मैं वहां पे 2 सूरतें हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो आवाम का मैंडेट लेके आई है, और एक वहां के वफाक की तरफ से गए हुए एक अफसर हैं, वो आईजी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, कोई भले आदमी होंगे। उनकी अगर फर्ज करें राइटली और रॉन्गली व्हाटसोएवर द रीजन इज, मैं उसकी मेरिट्स पे फिलहाल नहीं जा रहा, वहां आईजी साहब की और उनकी नहीं बनी, और कैबिनेट ने फैसला कर दिया, जो अदालत ने कहा उसका भी इस्तेमाल कर दिया गया। उसके बाद वजीर आजम साहब से पहले भी कॉन्सेंट ली गई, फिर ये प्रोसेस हुआ, और उसके बाद फिर ये मामला डिले हुआ। तो जब प्राइम मिनिस्टर विजिट पे गए कराची, तो वहां उनसे ये बात हुई, गवर्नर भी बैठे थे, चीफ मिनिस्टर भी बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे, और ये सारे मीडिया में आया कि जी फला नाम पे इत्तेफाक हो गया है, नोटिफिकेशन हो रहा है। उसके बाद वजीर आजम वहां से गए उठ के अपने इत्तेहादियों के पास मिलने, जीडीए को, वहां ये मामला रेज हुआ। अब उन्होंने कहा जी कि चले मैं यू टर्न तो लूं, लेकिन एकदम कैसे लूं, मुझे कोई मौका दे। उन्होंने यू टर्न लेने के लिए बुनियादी तौर पे कैबिनेट में मामला डिस्कस किया, कि कभी डिस्कशन हुई नहीं। ये मामला वहां का है नहीं कैबिनेट का। और दूसरी गुजारिश है, एक आखिरी बात ये जरा, ये बड़ी अहम बात है, और वो ये है, आखिरी क्यों सर, करते जाएं, पूरे शो में करेंगे, एक साथ नहीं करनी सारी बातें हैं। मैं जो अभी इस फेज में राइट और रॉन्ग क्लैश हो गया है, आपस में चलने की नहीं रही, तो या चीफ मिनिस्टर को चले जाना चाहिए, या फिर ये चीफ मिनिस्टर को फिर जाइए, प्राइम मिनिस्टर कहें फारग हो जाओ, ताकि मतलब किसी तरफ बात लगे ना। भाई देखे ना, या तो यह है कि एक सरकारी मुलाजमों को चले जाना चाहिए, या फिर होते रहते हैं ना, छोटे हो बड़े हो।
آپ اپنی خواہش کو گورنر بنائیں واپس اپنے پرائم منسٹر. نہیں یہی مطلب ہے ان کا. سر ایک سیکنڈ, مجھے آپ کی آواز نہیں کلیئر ہے. صاحب آپ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر کو چلے جانا چاہیے, یا کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کلیش ہو گیا ہے تو کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ یا چیف منسٹر سسٹین کریں گے اور آئی جی صاحب چلے جائیں, یا آئی جی صاحب وہاں رہیں تو پھر چیف منسٹر کو دینا چاہیے. تو چیف منسٹر تو نہیں جا سکتا, وہ تو عوام کا منتخب, ٹھیک ہے, وہ ایک ٹرم کے لیے آیا ہوا ہے. جب تک اس کو مینڈیٹ حاصل ہے تو پھر وہاں سے صاف فیڈرل گورنمنٹ ان کی تصدیق کرنے کے لیے. مگر یہ آپ کو پتہ ہے یہ رانا تنویر صاحب نے بھی بڑی بات کی ہے نا, اس میں بھی وزن ہے. یہ رانا تنویر صاحب کہہ رہے ہیں چیف منسٹر یا پی ایم سر, بیکاز باقی لگ تو رہا ہے اس کی باتوں سے, کلیم امام صاحب کی باتوں سے, کہ وہ تو بڑے کھڑپین چیز ہیں, بڑے تگڑے چیز ہیں, یا بیکنگ کسی کی ایسی ہے. انہوں نے کہا میرا قلعہ کیا ہے. میں پھر نہیں دیکھیں, میں جو کیرا صاحب بات کر رہے ہیں وہ 100% درست بات کر رہے ہیں. اس طرح تو ایک ڈیوالو کرنے کا ایک علیحدہ اس کلیش کا جن نے ذکر کیا ہے, جائز یا ناجائز, یہ کس کی وجہ سے کلیش؟ میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں کہ یہ جو ڈیوالو کرنے کی بات انہوں نے کی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے کہ پروونشل اٹانومی آئی اور کافی چیزیں, اختیارات منتقل ہو گئے 18th امینڈمنٹ کے تحت صوبوں کو. لیکن یہ جو بات ہے چیف سیکرٹری یا چیف آئی جی, اس کی وہاں پہ ورکنگ ریلیشن شپ چیف ایگزیکٹو کے ساتھ بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو اس طرح کریں کہ وہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ بالکل پیرالائز ہو کے بیٹھ جائے, الیکٹڈ بندہ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے مطابق اگر کبھی بھی صوبہ سمجھے کہ آئی جی صحیح پرفارم نہیں کر رہا, یہ تو اس کے اور طویلے دے رہے ہیں نا کہ جی اسے نجائز کام کون نہیں کراتا. نجائز کام پنجاب میں نہیں ہو رہے. نجائز کام 5 جو آئی جی بدلے تھے کس وجہ سے بدلے تھے؟ یہی تھے کہ وہ بزدار صاحب نے کہا کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, میرے ایم پی یہ کمفرٹیبل نہیں ہے, وہ اشاروں پہ کام نہیں ہو رہا. ڈی پی او یا ایس ایچ او جو لگ رہے تھے وہاں پہ جو تباہی مچی ہوئی ہے پنجاب میں, وہ سب کے سامنے ہے. کیا کے پی کے میں نہیں ہوا؟ سمپل, ناصر درانی کیوں گیا؟ ناصر درانی گیا ریفارمز, جو پرائم منسٹر کا ایجنڈا تھا, عمران خان صاحب کا ایجنڈا تھا کہ میں ریفارمز لاؤں گا, میں پولیس میں سب سے پہلے ریفارمز لاؤں گا, کیونکہ اور وہاں ناصر درانی کو ان کا بہت ایک آئیڈیلائز کرتے تھے کہ انہوں نے کے پی کے چلایا اور وہ ادھر بھیجا. صرف وہاں سے نکل آپ بہتر جانتے ہوں گے, میری تو بزدار صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور بھی دیگر بیوروکریٹس سے, کہتے ہیں مسئلہ صرف یہ تھا, وہ تو خاکہ تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا تبدیلی لانے کا اور اصلاحات لانے کا. بزدار صاحب کہتے تھے تبدیلی چاہیے, سٹیپ بائی سٹیپ چاہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا ایک دم کر دو. تبدیلی چاہیے جب آپ باہر ہوں حکومت سے, جب حکومت میں آؤں تو پھر آپ کو لائے تو تھے کے پی کے ماسٹرز وائس چاہیے. میں اور بات کرنے لگا ہوں. کیرا صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہی ہوتا ہے کہ پینل آئے 3 بندوں کا. اب 3 بندے جو گریڈ 22 کے ہیں, پی ایس پی ہیں, ان میں سے ایک فیڈرل گورنمنٹ چن لیتی, لیکن انہوں نے کہا اور نام 5 بندے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. 5 اور نام بھیجو. 22 پھر 22 میرا 22 ہوں گے, 10 پی ایس پی کتنے ہوں گے؟ 22 کتنے ہونے ہیں ٹوٹل؟ مجھے آپ بتائیں, ذرا چیک کر کے بتائیں, مجھے تو پتہ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ زیادہ ہوں. یہ تو چند لوگ ہوتے ہیں. تو اگر 5 میں بھی ان کو نہیں کوئی ملے پرائم منسٹر, تو پھر کیبنٹ میں لے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پہلے ان کی گورننس کا برا حال ہے. کوئی بھی کام ویسے سکون سے ایک مومنٹم کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اور اس دفعہ اتنا ایسن طریقے سے یہ کام ہوا کہ چیف منسٹر, جو میری انفارمیشن ہے کہ پہلے بھی جو ایک تو یہ کراچی گئے تو بات ہوئی ہے, اس سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی اسلام آباد کی, اسی لیے انہوں نے لیٹر لکھا. جب وہاں گئے تو وہاں نام ڈسکس ہوئے, کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کے دوران بات ہوئی تھی. تو وہاں پہ جب ملے, جب وہ چیف منسٹر ملتے ہیں پی ایم کو یہ سی سی آئی کی میٹنگ سے پہلے, تو وہاں پہ یہ سارے ایشو ڈسکس کر لیتے ہیں. وہاں ہونا تو پرائم منسٹر واز ویری کائنڈ ٹو ایگری ود دس کہ ہاں چینج کر دیں, آپ بھیجیں نام بھیجے. پھر انہوں نے کہ اور بھیجیں, 5 بھیج دیے. وہاں پہ گئے, انہوں نے ریسیو کیا, بڑے اچھا کام شروع ہوا تھا. لیکن پتہ نہیں ہے کوئی کدھر کوئی خرابی ہے کہ کام چلنے نہیں دینا. جی ڈی اے کا کتنا کب تک ان کا پریشر لیں گے؟ جی ڈی اے کا کب تک اپنے دوسرے لائز کا پریشر لیں گے؟ اس بلیک میل سے یہ کس طرح جس ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں 1.5 سال میں, تو 1% بھی اس طرح نہیں اس ڈائریکشن موو کر سکے. بیکاز کہ وہاں پہ جو حال ہے کہ کوئی کسی کا منہ ادھر ہے, کسی کا منہ ادھر ہے, کسی کے 6 پوائنٹس ہیں, کسی کے کوئی پوائنٹس ہیں. تو ان کو پورے کرتے کرتے یہ میرا لے جتنا بھی ٹائم ہے, 1.5 سال تو ہو گیا ہے, کوئی 2 سال ہیں, 3 سال ہیں, 4 سال ہیں, تو یہ گزر جائیں گے اسی طرح سیدھے کرتے کرتے. اور ان کے جو ایک 22 سال سے کہتے ہیں میں لے کے چلا ہوں چیز, وہ 22 سال والی چیز تو 22 دنوں میں ختم ہو گئی نا. تو میں سمجھتا ہوں اب بھی ٹائم ہے
کہ اب 5 بندوں میں سے کسی ایک کا نام، اگر وہ ایک پہ کسی کو ایشو تھا، کسی جی ڈی او کا جو کنسنسس کا 5 بندوں میں ایک ایگری کیا. اب پارلیمانی سیکرٹری فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تو آپ ہیں ہی، مگر ساتھ آپ ترجمان بھی ہیں وزیر اعظم کی. تو آج ہمیں ذرا سمجھا دیجئے کوئی میتھڈ ٹو دس میڈنس سمجھا دیجئے کہ اپنی زبان دے کے ایک منتظم اعلیٰ جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتا ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر. سوری یہ بات آپ نے پوچھی نا کہ زبان دینے والی بات اور ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان چیف ایگزیکٹو. بات یہ ہے کہ ایک ویسے بھی ایک وفاق کی حکومت ہے، ایک پروونس کی حکومت ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہاں پہ ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. یہ پرائم منسٹر کی پہلی ڈیوٹی ہے. پرائم منسٹر کی زبان میں بھی تو وزن ہونا چاہیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ماہر، دونوں میرے سینئر کلیگ ہیں اور تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. دیکھیں پہلے تو جو کلیم امام صاحب ہیں ان پہ میں بعد میں آتی ہوں. رانا صاحب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور کافی سینئر بھی ہیں. 2016 میں ان کی حکومت تھی. اے ڈی خواجہ جو اس وقت آئی جی پولیس تھے، اس کا اتنا ایشو کیوں بنا تھا؟ بڑی اچھی باتیں لگ رہی ہیں اس لیے کہ اب تو پی ٹی آئی آ گئی ہے نا، تو یہ دونوں کٹھے ہو گئے ہیں. تب آپ لوگ بھی ڈٹ گئے تھے. تو اس وقت نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا کیوں ایشو ہوا تھا؟ اے ڈی خواجہ صاحب پہ کیوں اڑ گئے تھے؟ کیوں ان کو کورٹ کے پہلے انہوں نے ریموو کر دیا؟ فورسڈ ان کی ٹرانسفر کی گئی. پیپلز پارٹی جو سندھ میں اس وقت بھی حکومت میں تھی، آج بھی عدالتوں کا رخ کرنا پڑا. جی عدالتوں نے بھی پھر ان کی بات نہیں سنی تھی اور انہوں نے ٹرانسفرز کر دی جو آئی جی کی اس وقت پاورز تھیں اس کے اگینسٹ جا کے خود. آج ایگزیکٹلی وہی سٹوری ہو رہی. جی ڈی اے نے کیا کہا ہے؟ جی ڈی اے کا میں آپ کو سٹوری بتا دیتی ہوں کہ کیا ایشو ہے. کلیم امام صاحب سے 1.25 سال پہلے تک تو پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو نہیں تھا. اچانک سے کیا ہوا کہ 1.25 سال میں ان کو جو ہے وہ کلیم امام جو ہیں وہ لاگر ہیڈ بن گئے ہیں. اور ابھی آپ نے بڑا ہی ایکسٹریم سٹیٹمنٹ سنی. قاہرہ صاحب نے کہا کہ یا تو چیف منسٹر چلا جائے، لیکن وہ تو الیکٹڈ آدمی ہے، تو یا پھر یہ چلا جائے. ریزن کیا ہوئی ہے کہ اچانک سے دونوں آمنے سامنے آ گئے؟ بڑا اچھا ایکویشن چل رہی تھی اور لا اینڈ آرڈر کی ایشوز کیا تھے وہ چیف جسٹس نے بھی وہاں پہ اٹھائے کہ آپ کے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کے کیا حالات ہیں، اور وہ پوری ایک کرائم رپورٹ آ گئی. دیکھیں ایک تو پہلے جو چیف ایگزیکٹو کا اختیار یا استحقاق ہے اس کو وہ ایکسرسائز کرنا ہے. اگر وہ نہ ہوتا اور یہ بھی ڈیوالٹ سبجیکٹ ہوتا اور انہوں لگانا ہوتا تو یہ آج مسئلہ ہی نہ ہوتا. سیکنڈلی 22 گریڈ کا افسر ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. لیکن میں ایک سیکنڈ قاہرہ صاحب مجھے اجازت دیجیے، مجھے ذرا اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ کرنے دیں. میں آپ کو بتا دوں بدین میں جی فارم ہاؤس ہے، ہماری فہمیدہ مرزا صاحبہ الیکٹڈ اور فیڈرل منسٹر بھی ہیں، اور ان کے گھر میں زرداری صاحب کے فرنٹ مین 200 آرمڈ لوگوں کے ساتھ رات کو جا کے قبضہ کر لیتے ہیں. اور اس وقت تک آئی جی پولیس اور کوئی پولیس والا وہاں پر رسپونڈ نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر علاقے میں کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کا انفلوئنس ہے زمانے سے، ایس ایچ او بھی ان کے، ایس پیز بھی ان کے، اپنی مرضی کے لوگ لگائے ہوئے ہیں. اور جب تک پولیس ان کے کہنے پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی رہے وہ اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. ان کو بلا کے اس وقت ٹائٹ کیا گیا. فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر کے گھر میں اس طریقے سے آرمڈ ملیشیا آدھی رات کو جا کے اٹیک کر دیتی ہے اور آپ کیوں نہیں رسپونڈ کرے. اچھا اس کے بعد ایشوز کھڑے ہونے شروع ہیں کلیم امام صاحب سے. یہ میں آپ کو نیوز دے رہی ہوں اور آپ رپورٹ نکالیں. سعید غنی صاحب کے بھائی ہیں جو صوبائی وزیر ہیں اور ایک اور ہے جن کا میں نام اس وقت بھول رہی ہوں. اگر وہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی وائلیشن کرتے ہیں، آئی جی پولیس از باؤنڈ، ہی از باؤنڈ ٹو obey the rule of law. اس نے کسی نیوٹرل پرسنالٹیز کو اس نے دیکھنا ہے. اس نے آپ کا راؤ انوار کی طرح کا نر بچہ اور بغل بچہ بن کے سوری ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور یہ کام نہیں وہ کر سکتا. تو اب آپ ان ایشوز کو یہ آپ یہ چیزیں نکلوائیں. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا فواد چودھری صاحب نے مجھے ایک تھوڑا یہ بات ختم کر لیں اپنی. فہمیدہ مرزا کو بھی آپ آن لائن نکالیں جب آئی جی تبدیل کرنے کے لیے آصف انہوں نے جو کہا تھا سارٹ نکالیں. اور ڈسپائٹ آل دس عمران احمد صاحب کا نام فائنلائز آج ہوا ہے. اب آئی ڈونٹ نو اس پہ کیا ایشو ہو رہا ہے. وہ نام دے دیا گیا اور اس پہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو آئی جی پولیس اپوائنٹ کر رہے ہیں، اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے. اب 5 ناموں میں سے جو جی عمران احمد صاحب کا نام آیا ہے. اور اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب سندھ حکومت اس پہ ایگو پہ کیوں آ رہی ہے. اگر وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوتی، کوئی آپ لوگوں کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں. اور اے ڈی خواجہ صاحب کے بھی ایشوز جو تھے، وہ شوگر کین مافیا کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا تھا بندہ تو اس کو انہوں نے ریموو کروا دیا. تو آپ کم از کم نر بچوں اور بغل بچوں سے باہر آئیں اور لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، یہ بات جو ڈائریکٹ سوال ہے نا اس پہ بات کریں. اگر اسی طرح چھیڑنا تو میرا سوال آپ سے ڈائریکٹ ہی ہے سر، سندھ میں ہر آئی جی آ کے ڈٹ کیوں جاتا ہے؟ میں سمپل بات کروں گا سر.
بھائی میں کہتا ہوں جی ابھی ڈٹا ہے پہلے تو یار پیچھے سے شاباش. دیکھیے کنول گزارش یہ ہے آپ نے فرمایا کہ وہاں کسی کا نام فائنل ہوا ہے, وہ 5 ناموں میں سے نہیں ہے جو وزیر اعظم سے ڈسکس ہوئے, اور کہا گیا فیڈرل گورنمنٹ کہ آپ گورنر صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر سے مشاورت کر لیں. چیف منسٹر نے کہا کہ گورنر کا کوئی رول نہیں ہے ایڈمنسٹریشن میں ان سے گفتگو اس معاملے میں ڈسکشن نہیں کروں گا, اور یہ حق ہے ان کا اور یہ درست فیصلہ ہے اور یہی ہونا چاہیے. گورنر کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر میں کوئی رول نہیں ہے جس طرح پریزیڈنٹ کا رول نہیں ہے. سو یہ کہنا ہی اٹسیلف توہین ہے, زیادتی ہے. اور ہاں اگر بات کرنی ہے تو وزیر اعظم صاحب خود کر لیں, اگر بات کرنی ہے تو ان کے پرنسپل سیکرٹری چیف سیکرٹری سے بات کر لیں, اگر بات کرنی ہے تو آپ کا کوئی وزیر ان سے بات کر لیں. یہ ان کی فون پہ بات ہوئی ہے, کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں زرداری صاحب کی ڈکٹیشن کے علاوہ نہیں چل سکتا. یہ کہا ہے مراد علی شاہ, گئے ہیں نا زرداری صاحب کے پاس, کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر ترجمان ہے پرائم منسٹر کی, کہہ رہی ہیں وزیر اعظم پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے. آپ ہیڈ لائنز چیک کریں نا, بریکنگ نیوز چلی ہے, وہ زرداری صاحب کے پاس گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہوئی. تو پھر زرداری صاحب کو کنونس کرنا ہے بیسکلی عمران احمد کے لیے, باقی مراد علی شاہ صاحب کا ایشو نہیں ہے. وہ تو چلے گورنر کی ٹھیک ہے, قانونی حیثیت نہیں, وہ تو پھر اگر میرا یہی کرنا ہے تو سر یہ تو خبر ہے نا ہمارے لیے, یہ تو ترجمان ہے قاہرہ صاحب, وہ خبر دے رہی ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے جھوٹ ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تردید نہیں کر, آپ تردید کر رہے ہیں. کہہ رہی ہے ان کے وزیر کہہ رہے ہیں, یار میری بات سن لیں, ان کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپس میں مشاورت کر کے کہا, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ گورنر سے مشورہ کر لیں. ہم گورنر سے مشورہ نہیں کریں گے. یہ زرداری صاحب کا ایشو کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے, مجھے سر یہ معاملہ گمبھیر ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کوئی ویسے جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی یہ ایشو کھڑا کرتے ہیں, کرائسس الٹیمیٹلی پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے, ہر مسئلہ جان بوجھ کے کرائسس بن جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کام اچھا دیکھیں, ہمیں تو یہ چیز اتنی شاید پولیٹیکلی نہ مناسب لگی ہو, لیکن پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ پچھلے دنوں ڈیولپ ہو گئی تھی. انہوں نے ایئرپورٹ پہ ریسیو بھی کیا, تو یہ اتنا بڑا ایشو ہے. 5 بندے انہوں نے خود ہی 3 نام بھیجے, پھر 2 نام بھیجے, نام بھی پڑھے تو وہ مور اور لیس ٹھیک ہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں امام کلیم صاحب جو ہیں, جو انہوں کے 1.25 سال تو ان کو سارا ہوا ہے وہاں پہ گئے ہوئے, پہلے تو پنجاب میں بھی لگے تھے, چند دن تو یہاں رہے, یہاں سے نکال دیا انہوں نے, خود انہوں نے یہاں سے ٹرانسفر کیا تو سندھ میں چلے گئے. تو وہاں پہ جا کے 1.25 سال بعد اب کیا انہوں نے رپورٹیں تیار کروانی شروع کر دی. کیا کسی پبلک سرونٹ کے لیے ہے مناسب, کسی سیاستدان کے جب اس کو کچھ ٹرانسفر کی بات ہو تو وہ اسپیشل پر چارج شیٹ یہ ہے کہ آئی جی پولیٹیکل فگر کے طور پہ آپریٹ کر رہے تھے, شکارپور ایس ایس پی سے بھی اپنے کام کروائے ہیں. یہ بات درست ہے, اپوزیشن جو ہم نے سنا ہے وہاں پہ دیکھنا ہے. شیخ امتیاز کی انہوں نے, سوال یہ ہے کہ شیخ امتیاز کی انہوں نے اسپیشل رپورٹ بنا دی, وہ آیا. یہ ہے بالکل ہے قاہرہ صاحب, یہ سعید غنی صاحب نے, سعید غنی صاحب سامنے آئے ٹی وی پہ, اپنے اس کی اسپیشل رپورٹ بنا دی. ٹھیک ہے, یہ باقی بحث اس لیے حاصل نہیں ہے قاہرہ صاحب کیونکہ کلوز اب اس کی آپ نے سپیچ دیکھ لی ہے نا, وہ جو فنکشن میں کی ہے, وہ سے زیادہ کلوز 11 جو ہے کیا اسے یہ اتنا ایویڈنٹ ہے کہ یہ جس طرح کی وہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں چلے پہلے تو میں ویسے سپیچ کو کنڈیم کرتی ہوں اوپنلی, بیکاز کسی بیوروکریٹ کو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پولیٹیکل فگرز کے وہ اگینسٹ جو جا کے اس طرح سے بیانات نہیں ہو رہا نا. آپ کا سندھ کا پولیس آرڈر ہے جس میں وفاق کا یہ استحقاق ہے کہ نام وفاق بھیجے سے پبلک سرونٹ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ ایک جیسا. اب مجھے ایک بات بتائیے ویسے کنول بی بی, کہ اب آپ لوگ اگر آپ کی سارے جو آپ نے باتیں بتائی ہیں کہ یہ میرٹ پہ تھے, سب صحیح چل رہا تھا, ان کی ایما پر کام نہیں کر رہے تھے, تو اس لیے یہ پورا ایک ان کے خلاف چارج شیٹ گڑ لی گئی ہے, اگر یہ سب کچھ درست بھی ہے, سٹل جیسے قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں, سٹل ان باوجود ان سب چیزوں کے کیا یہ استحقاق ایک صوبے کا نہیں ہے کہ وہ پھر بھی خود ڈیسائیڈ کرے مجھے اسے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, یا آپ لوگ فیصلہ کریں گے؟ ایک وقفہ لے لوں پھر اس کا جواب دیجیے, ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. عمران احمد کا نام ہمیں بتا رہی ہیں کنول شوزیب صاحبہ کے وفاق نے آگے فارورڈ کر دیا ہے سندھ کو. اب سندھ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قابل قبول نام ہے ایز اے نیو آئی جی اور ناٹ. یہ ٹیمپرری چارج نہیں لے رہے جب تک اتفاق رائے نہ ہو, یہ نام سجیسٹ کر دیا ہے وفاق نے.
اسی حوالے سے چلیں، یہ تو اب آگے جا کے دیکھیں گے کہ معاملہ کدھر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بد اعتمادی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رانا تنویر صاحب یہ بتائیے گا کہ بیک وقت بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو آہد چیمہ بھی رہا ہو گئے، اس سے پہلے حسن فواد بھی رہا ہو گئے، 1.5 سال سب کے گئے، مگر باوجود اس کے اب خسرو بختیار کے اوپر اللہ کر کے ایک انویسٹیگیشن شروع ہو رہی ہے۔ 2018 سے اس کو بہرحال فارورڈ کیا ہوا تھا، دیگر بھی اس طرح کے کیسز ہیں۔ ایک یہ ایشو ہے جدھر ہمیں نظر آ ہی نہیں رہا کہ ہوا رخ بدل رہی ہے، گو کہ کہہ دیا گیا تھا۔ دوسرا، عام شہریوں کو احتجاج کرنے کا حق بھی ان سے لے لیا گیا ہے، اور وہ احتجاج جس کے بلبوتے پہ پورا اپنا سیاسی کریئر کھڑا کیا عمران خان صاحب نے، اور آپ کو میں نے ابتدائی میں سنایا بھی وہ کیا کہتے تھے۔ جمہوریت سفر کر رہی ہے؟ دیکھیں، جب یہ اپوزیشن میں تھے، گورنمنٹ میں نہیں تھے عمران خان صاحب، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ میرا بے شمار ان کی سپیچز میں ان کے دعوے تھے، اپنے منشور کی شکل میں، وعدوں کی شکل میں، کوئی تقریروں کی شکل میں۔ تو آج جس طرح آپ نے ابھی دکھایا کہ احتجاج ایک جمہوری حق ہے، ایک آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، اور لاٹھیاں ہم پہ برسائی جاتی ہیں، ہمیں روکا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے شاید یہی تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ اس کرسی کا شاید تجربہ نہیں تھا۔ اب وہ ادھر بیٹھے ہیں، ان کو پتہ چلا ہے کہ کتنے وہ بے بس ہیں، کتنے وہ، مگر یہ ریاست اور عام شہری کے درمیان یہ ڈسٹرسٹ جو ہے وہ نمایاں کر رہا ہے نا۔ دیکھیں، ڈسٹرسٹ تو میرا حال ہے جو اس 1.5 سال میں بڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ نیب کی کاروائیاں ہوں، اس کی کریڈیبلٹی کس طرح ہے، جس طرح ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ 1.5 سال سے بندے اندر ہیں، 2 سال سے بندے اندر دیے ہوئے ہیں، لیکن بیچ میں اینڈ آف دا ڈے کچھ چیزیں، مگر سر اس میں آپ لوگوں کی ذمہ داری کتنی ہے؟ جدھر اپوزیشن مصلحتاً اتنی خاموش رہتی ہو تو وہاں جمہوریت کے ساتھ یہی ہوتا ہے؟ نہیں، میرا حال ہے یہ ابھی شاید اس قسم کی پرسیپشن جو کریٹ کی جا رہی ہے کہ شاید اپوزیشن اپنا صحیح طریقے سے رول نہیں ادا کر رہی۔ دیکھیں، انیشلی تو ایک گورنمنٹ بنی جس طرح بھی بنی، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن اس پہ جو اپوزیشن تھی اس کا خیال تھا کہ کنسٹرکٹیو ایک پازیٹیو اپوزیشن ہونی چاہیے اور ان کو موقع ملنا چاہیے جس طرح بھی یہ آئے ہیں، لیکن ان کا ایک پروگرام ہے، کوئی 1 کروڑ کوئی نوکریوں کا ان کا وعد ہے، کوئی 50 لاکھ گھروں کا وعد ہے، لمبے چوڑے ان کے منشور کی باتیں ہیں، ریفارمز کی باتیں ہیں، تو سب نے اپنا تعاون جو کوآپریشن تھا اس کو ایکسٹینڈ کیا ان کو اپنی سپیچز میں، اسمبلی میں ابھی بھی وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے۔ بلاول صاحب کا آپ نے دیکھا، شہباز صاحب کا دیکھا، اپنی پارٹیوں کا جماعت کے طور پہ دیکھا کہ آپ پرفارم کریں، ڈیلیور کریں، آگے بڑھیں اپنا منشور، اور بالکل ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ 5 سال پورے کریں۔ لیکن اب تو تعاون نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ 1.5 سال میں جو ڈائریکشن لی ہے وہ آپ نے کسی بھی آپ فیلڈ میں دیکھیں گے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے شروع کر کے آپ کوئی چھوٹی سی ریفارم کا ذکر کریں، چاہے پولیس ریفارمز ہوں، چاہے دوسرے سیکٹرز میں ریفارمز ہوں، چاہے دوسرے وعدے ہوں، یا ڈیموکریٹک نارمز کے تحت اسمبلی میں آیا کریں گے، اسمبلی میں جواب دیا کریں گے۔ تو اب کیا یہ کشتی اسی طرح چل رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس طرح پاکستان کو چلتا میرا خیال ہے نہیں چھوڑا جا سکتا اس طرح پاکستان کو۔ 22 کروڑ عوام کی جو حالت ہے 1.5 سال میں ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آپشن یہ ہے کہ ہم بس ایشو کو اٹھا رہے ہیں، اور نیچرلی جب گورننس نہ ہوگی، جب پرفارمنس نہ ہوگی، جب ڈیلیورنس نہ ہوگی، جب ہر روز آنے والا دن پاکستان کو اور پاکستانی قوم کے لیے نیچے کی طرف لے کے جائے گا، تو یقینی طور پہ یہ جو آپ لوگوں کا پھر انحصار ان اتحادیوں پہ بھی ہے کہ جب وہ اس سچویشن سے مکمل طور پہ آگاہ ہوں کہ یہ تو بھئی کشتی ڈوبنے والی ہے، اینڈ بالخصوص آئی ایم ٹاکنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ کاف لیگ۔ نہیں، میں کاف لیگ نہیں، سارے ہی آپ کو میرا جو ایم آپ رابطوں میں کاف لیگ کے ساتھ نہیں، سبھی کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، کیونکہ یہ ساری سیاسی پارٹیوں انکلوڈنگ پی ایم ایل کیو، یہ سارے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم سارے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن دیکھیں کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، ہوتے ہیں اپنے اپنے پولیٹیکل اپنی فیوچر کے لیے۔ اگر ان کی کشتی ڈوب رہی ہے، یا اگر سمجھتے ہیں اتحادی کہ ان کے ساتھ مزید بیٹھ کے ہم اپنی بھی فیوچر پہ جس کے پہ انہوں نے ایک اپنی رکھا ہوتا ہے اسپیس لینے کے لیے پروگرام، وہ ہمیں نہیں ملے گا ان کے ساتھ چل کے، ہم بھی ان کے ساتھ ڈوبیں گے، آنے والے الیکشن میں ہمیں کوئی سیٹ نہیں ملے گی، ووٹ نہیں ملیں گے، تو نیچرلی وہ اپنا راستہ الگ کریں گے۔ اگر یہ کون سے، بیکاز آپ کا تجربہ اتنا ہے، یہ کتنے ٹائم فریم میں آپ یہ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی شروع ہوا ہے، کیونکہ 1 سال تو آپ کو پتہ ہے ہنی مون ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے،
ابھی یہ ٹائم اوور ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 6 پوائنٹس والے اختر مینگل صاحب انہیں 3 بار تو ان کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ انف از انف. 6 مہینے بعد انہوں نے شروع کیا تھا کام, پھر انہوں نے لالی پاپ دیا, کچھ ان کی ڈیمانڈز مانی. اب گورنمنٹ کے پاس ہی مجھے پتا ہے اسپیس کتنی ہوتی ہے ان چیزوں کو ماننے کے لیے. اب ایم کے کراچی کے معاملات ہے, کیبنٹ میں ریپرزنٹیشن کے معاملات ہے, پسند کی وزارتوں کے معاملات ہے, کیوں کے معاملات ہیں. کیوں کہتی ہے پرفارم کریں, جو ہم نے ان سے وزپرنگ سنی ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر رہے, ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. مجھے کوئی ٹائم فریم اس طرح اختر مینگل کے 6 پوائنٹ دیکھیں, یہ اب کام شروع ہوا ہے, یہ لمبا نہیں چلے گا کیونکہ کتنی دیر تک یہ اس طرح لالی پاپ اور جے ڈی اے ریڈی فار الیکشن جب پوری قیادت باہر بیٹھی. بالکل ہم تیار ہیں, بالکل ہم دیکھیں. میں ہمارا اپنا یہ خیال ہے ہماری پارٹی کا کہ جس کرائسس میں اس وقت ملک ہے, اس کو ایک صاف ستھرا ایک فریش الیکشن, ارلی الیکشن صحیح نکالا جا سکتا ہے. صاف ستھرے کی کیا گارنٹی ہے سر؟ نہیں دیکھیں, میرا خیال ہے اصلاحات کچھ ہمیں کرنی بھی چاہیے, کچھ ہمیں امید ہے کہ جو اس وقت بھی الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں اگر وہ استعمال کریں تو بالکل ہو سکتا ہے. ہمیں امید ہے کہ نیا چیف الیکشن کمشنر آئے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ووٹ کو عزت دو والی انہوں نے بات کی ہے, یہ بڑی بات ہے کہ ان کو بھی احساس ہوا ہے کہ نہیں یہ تو وہ آپ نے نہیں, یہ تو آپ نے لگایا نا ہمارے ساتھ مل کے. آپ لوگوں نے سلیکٹڈ اور سلیکٹر کے اندر تو وہ پورا نیریٹو بھی ختم کر دیا نا, اب تو شاید نہیں یہ میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ یہ عجیب باتیں ہیں, یہ تو بات ہی ختم ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جس طرح سے لیٹ می آنسر. 22 سال کے اسٹرگل کے بعد ہم آئے, آپ نے بھی ہماری کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ ایک میڈیا پہ بھی یا ادھر ادھر ایک تھوڑا امپریشن ہے کہ شاید آرمی ایکٹ کو سپورٹ کر کے وہ جو ہمارا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو یا سویلین سپریمیسی یا کانسٹیٹیوشنل رول آف لا جو بھی ہے اس کو ہم نے شاید چھوڑ دیا ہے. یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑا سا میرے سے بات کریں بالکل, کیونکہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی اسپرٹ کیا اور یہ آپ نے کیا. کوئی آرمی ریلیٹڈ اگر آرمی ریلیٹڈ کوئی لیجسلیشن ہو تو دس از ناٹ دا سن آپ کے اس طرح کا, ناٹ ایٹ آل. یہ لیجسلیشن ہے, ایک بیانیہ آپ کا بڑا اس کو دھچکا لگا ہے نا, نہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, آپ نے اس کو جوڑ دیا اس کے ساتھ, لیکن ہمارا بیانیہ ادھر ہی. میں قبل کے پاس آنے سے پہلے, آپ لوگ الیکشن لڑیں گے ود میاں صاحب چھوٹے بڑے بوتھ سٹنگ ابراڈ؟ نہیں دیکھیں, میاں صاحب کی تو صحت ٹھیک نہیں ہے, اللہ کرے ان کو مکمل صحت ہو تب بھی وہ ادھر اس صورت میں وہ ادھر ہوں گے, لیکن چھوٹے میاں صاحب تو ادھر ہیں نا جی, آ جائیں گے. ان کو بالکل آ جائیں گے, ان کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. وہ تو دیکھیں ایک ان کے بڑے بھائی ہیں, ہمارے قائد ہیں, ان کی ڈائگنوزز جب بھی مکمل ہوتے ہیں اور تھوڑی سی علاج معالجہ صحیح ڈائریکشن کی طرف چلتا ہے تو آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اب مجھے یہ آپ نے پورا سن لیا, دے آر ریڈی فار الیکشنز. اینڈ سیکنڈلی, اچھا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ استعفے کی بات کرے ایک وفاقی وزیر سے, نہ کہ کابینہ کرے اور ایک وہ والا وزیر اعظم کرے جس نے اتنا بڑا ایک تھریش ہولڈ رکھ دیا ہو اور بار اتنا ریز کر دیا. 3-4 چیزیں ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا جیسے بھی آئے, تو میں نے کلیئر کر دوں 22 سال انت تک محنت کی اور اس کے بعد عوام کو موبلائز کیا اور آئے, اس طرح نہیں آئے جیسے یہ آئے. پھر انہوں نے کہا جی کرسی کا ایکسپیرینس نہیں ہے. 1985 میں تو بہت چھوٹی تھی جس وقت ہمارے آکسفورڈ سے کوالیفائی کر کے فائنانس منسٹر بن کے نواز شریف صاحب آئے تھے, پتہ نہیں کون سا تجربہ تھا جو ساتھ لائے, جس کے بعد پوری جماعت آئی وداؤٹ تجربہ. اچھا سیکنڈ نہیں, انہوں نے نہیں بننا نا, انہوں نے مشرف کی کوئی اس قسم کی جو لیوکریٹو قسم کی جو تھی آفرز انہوں نے ریجیکٹ کیا, اور جس طریقے سے 17 سال انہوں نے ایم این اے شپ گزاری ہے. مثال دینا چاہتا ہوں, انڈیا میں راہل گاندھی آپ نے دیکھا کہ جب وہ جیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو سونیا نے کہا کہ نہیں, پارٹی نے کہا نہیں, پرائم منسٹر نیچے سے بن کے فیڈرل منسٹر کرے. نہرو کا, اندرا گاندھی کا, گھر بیٹھ کے ٹویٹر پہ سارے نواز پہ بھی اپلائی ہوگا. اچھا یہ اصول پھر مریم نواز سب پہ ہوگا, بلاول پہ بھی ہوگا, وہ جو وہاں سے بیٹھ کے چیئرمین تھوڑا سا اس کو فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہے, لیکن اس کو آپ نائب صدر بنی ہے. مہر لیٹ می فنش مائی آرگومنٹ. کچھ تو انڈیا کی ڈیموکریسی کے ساتھ آپ میچ نہیں کر رہے. اس ملک میں اگر مارشل لاز لگے ہیں اور مارشل لا کے نتیجے میں جو سول ڈکٹیٹرشپ آتی رہی ہے اس کا یہ حصہ رہے ہیں. یہ 3 سال ذرا صبر, 3 ایئرز ابھی صبر کریں. اچھا گلی بازاروں میں لوگ رو رہے ہیں, آپ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بھی 6 مہینے کا اور یہ 3 سالوں کی بات ہے یا فقط مہینوں کی بات ہے, مگر وہ جو ہنج ہوتا ہے نا جس سے دروازے لٹکتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے وہ اتحادیوں کا ہے جی. پنجاب میں بھی, وفاق میں بھی,
میرا ماننا ادھر ضروری نہیں ہے، ان کے اتحادی کتنی دیر تک صبر و تحمل کا اظہار کریں گے، ان کے ساتھ چلتے رہیں گے. بڑا کچھ ہے ابھی کے پی کے میں جو ہوا ہے، جو بلوچستان میں ہوا ہے، جو پنجاب میں ہوا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.